किताब दी पावर पार्ट 2। वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो उम्दा एहसासात की बदौलत ही तहरीक पाती हैं। आप उन्हें अच्छे एहसासात से ही हासिल करेंगे। और आप चीज़ें कैसे हासिल करेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं? उम्दा एहसासात के ज़रिए दौलत आपको चाहती है, सेहत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती हैं। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं वो आपको चाहती हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब हैं, मगर उन्हें अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आपको अच्छे एहसासात रखने होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के हालात तब्दील करने के लिए जिद्दोजहद या लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत देने के सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आपके अच्छे एहसासात मोहब्बत जैसी क़ुव्वत पर ग़लबा पा लेंगे। ज़िंदगी में हर अच्छी शय हासिल करने की ताकत पे गालिब आ जाएंगे। आपके उम्दा एहसासात ही आपको इसका रास्ता बता देंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपके अच्छे एहसासात ही आपको बताएंगे कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ज़िंदगी अच्छी होगी, मगर पहले आपको अच्छे एहसासात का मुज़ाहिरा करना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद को ये कहते हुए गुजार रहे हैं कि मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास एक बेहतर घर होगा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास एक अच्छी नौकरी या नौकरी में तरक्की होगी, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास पहले से ज़्यादा दौलत होगी, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मैं सफ़र कर सकूंगा, या मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरा कारोबार तरक्की करेगा। तो आप कभी भी वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी सोच इस रास्ते का मुकाबला कर रही है जहां मोहब्बत काम कर रही है। वो कशिश के कानून का मुकाबला कर रही है। सबसे पहले आपको खुश रहना होगा, और खुशी हासिल करने के लिए खुशियां बांटनी होंगी। उसे हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको वो सब देना होगा। आप अपने एहसासात के अख्तियार में हैं, आप अपनी मोहब्बत के अख्तियार में हैं, और मोहब्बत की ताकत आपको वो सब वापस देगी जो आप उसे देंगे। ताकत के चंद नुकात। किसी भी चीज़ से बढ़कर सबसे अहम बात यह है कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी को बना रहा है। आपके एहसासात आपकी सोच और अल्फाज की ताकत हैं। जो भी आप महसूस करते हैं वही सबसे अहम है। तमाम तर अच्छे एहसासात मोहब्बत से पैदा होते हैं, तमाम तर बुरे एहसासात मोहब्बत की कमी के बायस पैदा होते हैं। हर अच्छा एहसास आपको मोहब्बत की ताकत देता है, क्योंकि मोहब्बत तमाम तर उम्दा एहसासात का ज़रिया है। अपने उम्दा एहसासात में उन तमाम चीज़ों के मुतालिक सोच कर इजाफा करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। एक के बाद एक लगातार चीज़ों को गिनें। हर उस चीज़ की फहरिस्त बनाना जारी रखें जिसे आप पसंद करते हैं, जब तक आप ज़बरदस्त महसूस नहीं करते। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मौजू के मुतालिक कैसा महसूस करते हैं वो बिल्कुल इसी का अक्स है जो आप हर मौजू को दे रहे हैं। ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं चलती, ये तो आपका जवाब दे रही है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू आपका बुलाया हुआ है, और ज़िंदगी की हर चीज़ में आपको वही पुकार वापस मिलती है जो आपने दी है। उम्दा एहसासात के लामहदूद दर्जात हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की बुलंदियों की कोई हद नहीं है जो आप हासिल कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप पसंद करते हैं वो आपको चाहती हैं। दौलत आपको चाहती हैं, सेहत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती हैं। अपनी ज़िंदगी के हालात तब्दील करने के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त न करें। अपने अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं हाजिर हो जाएगा। पहले आपको अच्छे एहसासात का मुज़ाहिरा करना होगा। पहले आपको खुश रहना होगा, और खुशियाँ हासिल करने के लिए खुशियाँ बांटनी होंगी। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो देना होगा। एहसासात की कसरत। अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। कायनात की हर चीज़ पुरकशिश है, और हर चीज़ की कशिश की अपनी हद है। आपकी सोच और एहसासात की भी मकनातीसी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छे एहसासात का मतलब है कि आप में मोहब्बत जैसी
مثبت فریکوینسی ہے۔ برے احساسات کا مطلب ہے کہ آپ میں منفی فریکوینسی ہے۔ آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس سے آپ کی فریکوینسی کا تعین ہوتا ہے، اور آپ ایک مقناطیس کی طرح ایسے لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی جانب کھینچتے ہیں جو اسی فریکوینسی کی حامل ہیں۔ اگر آپ پرجوش محسوس کر رہے ہیں تو آپ کی جوش و جذبے کی فریکوینسی پرجوش لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی طرف کشش کرے گی۔ اگر آپ خوف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کی خوف محسوس کرنے کی فریکوینسی خوفزدہ لوگ اور حالات و واقعات کو آپ کے ارد گرد جمع کرے گی۔ آپ کبھی بھی اپنی فریکوینسی کے متعلق کسی شک و شبہ کے شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی فریکوینسی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو آپ کے احساسات ہیں۔ آپ کسی بھی وقت اپنے احساسات کو بدل کر اپنی فریکوینسی کو بدل سکتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد کی ہر چیز بدل جائے گی، کیونکہ آپ نے ایک نئی فریکوینسی حاصل کر لی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات پیدا کر سکتے ہیں، اور ان حالات سے کوئی بھی ممکن نتیجہ نکل سکتا ہے۔ کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کیونکہ آپ کسی صورتحال کے متعلق کوئی بھی احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تعلق خوشگوار، مسرت، دلچسپ، پر اطمینان اور کوئی بھی خوشگوار احساس رکھنے والی فریکوینسی کا حامل ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ بوریت، پریشانی، تکلیف، بے چینی اور کسی بھی برے احساس کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس رشتے کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، اور جس انداز میں آپ سوچتے ہیں وہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس رشتے کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کسی بھی رشتے کو کوئی بھی احساس دے رہے ہیں، وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جو آپ اس رشتے میں واپس حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی رشتے کے متعلق خوش باش محسوس کرتے ہیں تو آپ محبت کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً اس رشتے میں محبت اور خوشی ہی حاصل کریں گے، کیونکہ یہی وہ فریکوینسی ہے جو آپ میں موجود ہے۔ احساسات کو بدلنے کا مطلب قسمت کو بدلنا ہے۔ معروف مصنف نیول گارڈرڈ۔ احساسات کی فریکوینسیز کی فہرست پر ایک نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ احساسات کی بہت سی مختلف فریکوینسیز ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کی زندگی کو کون سا پہلو ہے، تو آپ اپنے احساسات کی بدولت ہر پہلو کے نتیجے کا تعین کر لیں گے۔ آپ دولت کے متعلق پرجوش، خوش و خرم، پر مسرت، پر امید، پریشان، خوفزدہ یا افسردہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی صحت کے متعلق خوشباش، پر مسرت، مسرور، حوصلہ شکن یا پریشان محسوس کر سکتے ہیں۔ محبت، شکر، خوشی، چاہت، جوش و خروش، جوش و جذبہ، امید، اطمینان، بیزاری، چڑچڑاپن، مایوسی، پریشانی، تنقید، غصہ، نفرت، حسد، احساس جرم، نا امیدی، خوف۔ احساسات کی تمام فریکوینسیز مختلف ہیں، اور آپ کے احساسات کی جو بھی فریکوینسی ہے آپ وہی سب حاصل کریں گے۔ آپ شاید سفر کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ مایوسی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سفر کرنے کے لیے دولت نہیں ہے، پھر سفر کرنے کے موضوع پر آپ مایوسی محسوس کر رہے ہیں۔ مایوسی محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی مایوسی جیسی فریکوینسی کی حالت میں ہیں، اور آپ لگاتار مایوس کن حالات ہی حاصل کریں گے، جس سے آپ تب تک سفر نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے احساسات کا راستہ نہیں بدل دیتے۔ محبت کی طاقت سفر کرنے کے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی صورتحال پیدا کر دے گی، لیکن آپ کو اسے حاصل کرنے کے لیے ایک عمدہ احساس کی فریکوینسی حاصل کرنا ہوگی۔ جب ایک صورتحال کے متعلق محسوس کرنے کا طریقہ بدلتے ہیں، آپ ایک مختلف فریکوینسی پر آ جاتے ہیں، اور صورتحال نئی فریکوینسی کے مطابق ضرور تبدیل ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے تو آپ اسے بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ وہ سب تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے جسے آپ پیار کرتے ہیں، آپ کو ہر اس چیز کو اس چیز میں بدلنا ہوگا جسے آپ پیار کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سا موضوع ہے، اس میں محض آپ کے محسوس کرنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کائنات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو قوت، فریکوینسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچیں۔ ریڈیو اور برقی کرنٹ کا موجد نکولا ٹیسلا۔ اپنے احساسات کے خودکار ہوائی جہاز کو ختم کریں۔ بہت سے لوگ اچھے احساسات کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے ان کے احساسات اسی کا نتیجہ ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
انہوں نے اپنے احساسات کو خود قابو کرنے کے بجائے انہیں خودکار ہوائی جہاز کے حوالے کر دیا ہے۔ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، جب کچھ برا ہوتا ہے تو وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے احساسات اسی کا نتیجہ ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب کچھ پیش آتا ہے تو وہ منفی احساسات کے ساتھ جواب دیتے ہیں، وہ منفی احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بدلے میں مزید منفی حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی احساسات کے ایک گول چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کہیں اور نہیں جاتی بلکہ اسی چکر میں ایک چوہے جیسے جانور کی طرح بار بار گھومتی رہتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے انہیں اپنے احساسات کی فریکوینسی بدلنی ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پر کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یونانی فلسفی ایپکٹیٹس: اگر آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو قدرتی طور پر آپ دولت کے معاملے میں اچھا محسوس نہیں کریں گے، مگر آپ اپنی زندگی میں اس وقت تک دولت نہیں حاصل کریں گے جب تک آپ اس متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ دولت کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ دولت کے متعلق منفی فریکوینسی رکھتے ہیں اور بدلے میں منفی حالات حاصل کریں گے، جیسا کہ بڑے بڑے بل یا اس قسم کی دوسری سر گھما دینے والی چیزیں۔ وہ تمام تر ایسے حالات ہوں گے جو آپ کی دولت کو نگل جائیں گے۔ جب آپ ایک بھاری بل کو منفی احساسات کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو آپ دولت کے متعلق مزید منفی احساسات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے مزید مشکل حالات کھڑے کر دیتے ہیں، ایسے حالات جو آپ کی دولت کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ہے، کیونکہ آپ کسی بھی لمحے اپنے احساسات کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے پہلے کیا محسوس کر رہے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا طریقہ بدلتے ہیں تو آپ ایک مختلف فریکوینسی کے حامل ہیں اور کشش کا قانون فوری طور پر جواب دیتا ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا رخ بدلتے ہیں تو ماضی گزر چکا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا رخ بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پچھتاوے میں ایک بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کی ہوئی غلطی پر شدت سے سوچنا خود کو ایک بار پھر تکلیف دینا ہے۔ معروف مصنف نیول گوڈارڈ: محبت جیسی قوت کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی ہر اس چیز سے بھرپور نہیں ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے اور محبت کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد محبت کا انتخاب کر کے منفی سوچ پر قابو پانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ محبت کرتے ہیں اور دن میں سینکڑوں دفعہ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ محبت جیسی قوت سے اپنی زندگی میں تمام تر اچھی اشیاء لانے کے لیے زیادہ دیر محبت نہیں کرتے۔ اس بارے میں سوچیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے چاہنے والے کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں اور پھر چند ہی لمحوں میں جب آپ کا جی بھر جاتا ہے تو آپ پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی چابیاں تلاش نہیں کر پا رہے، یا آپ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، یا آپ کو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ جب آپ اپنے ہم پیشہ ساتھی کے ساتھ مسکراتے ہیں تو آپ محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مقامی لنچ کرنے کی جگہ پر وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ اس وقت محبت کرتے ہیں جب آپ ہفتے کے اختتام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر جب آپ بل وصول کرتے ہیں تو آپ خود کو روک لیتے ہیں، اور پھر یہ سارا دن چلتا جاتا ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں اور پھر آپ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر پہلے سے دوسرے لمحے کے دوران یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے محبت کی ہے اور محبت جیسی قوت پر قابو پایا ہے یا نہیں پایا؟ آپ محبت کی طاقت پر یہ بہانہ بنا کر قابو نہیں پا سکتے کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی۔ بہانے بنانا اور دلائل پیش کرنا کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی، یہ محض آپ کی زندگی میں مزید منفیت شامل کرے گا۔ جب آپ ایک بہانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی تو آپ وہی منفی سوچ دوبارہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس لیے آپ اسے مزید پھیلا رہے ہیں۔ غصے کو اس مقصد سے قائم رکھنا کہ اس سے کسی اور پر اتارا جا سکے
بالکل ایسے ہی ہے جیسے جلتا ہوا کوئلہ پکڑا ہو، در حقیقت آپ خود ہی جل رہے ہیں۔ گوتم بدھ۔ اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، کسی ملاقات میں گڑبڑ ہو چکی تھی اور آپ اس گڑبڑ کا الزام کسی دوسرے شخص پر لگا رہے ہیں، تو آپ اس الزام کو ایک بہانے کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی۔ مگر کشش کا قانون محض وہی سب کچھ وصول کرتا ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو بدلے میں آپ اپنی زندگی میں خود پر الزام لگائے جانے کی حالات ہی حاصل کریں گے۔ ضروری نہیں کہ یہ اسی شخص کے ہاتھوں واپس آئیں جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، مگر بالیقین آپ اسے اسی شخص سے واپس وصول کریں گے جس پر الزام لگا رہے ہیں۔ محبت جیسی قوت کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ وہی حاصل کرتے ہیں جو آپ دیتے ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز شمار کی جاتی ہے۔ الزام، تنقید، غلطیاں تلاش کرنا اور شکایت کرنا، یہ تمام چیزیں منفیت کی اقسام ہیں۔ یہ تمام چیزیں بہت سے تضادات پیدا کرتی ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی شکایت اور ہر وہ لمحہ جب آپ کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو آپ منفیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ موسم، ٹریفک، حکومت، اپنے ساتھیوں، بچوں، والدین، لمبی قطاروں، معاشیات، کھانے، اپنے جسم، اپنے کام، خریداروں، کاروبار، قیمتوں، شور شرابے یا ملازمت کے متعلق شکایات کرنا شاید معمولی بات لگتی ہے، مگر یہ سب مل کر اپنے ساتھ منفیت کا ایک پورا گروہ لے کر واپس آتے ہیں۔ عجیب و غریب، ناگوار اور ناخوشگوار الفاظ کو اپنی زبان سے نکال باہر کریں، کیونکہ جب آپ وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ مضبوط احساسات لے کر واپس آتے ہیں۔ جب آپ انہیں ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ضرور واپس آئیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دبے اپنی ہی زندگی پر لگا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اعلیٰ، حیرت انگیز، عمدہ، زبردست اور بہت خوب جیسے الفاظ کا زیادہ استعمال کرنا ایک اچھا خیال ہے؟ آپ وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور پانا چاہتے ہیں، مگر آپ کو محبت سے ہم آہنگی اختیار کرنا ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ بہانے اور دلائل آپ کو ہر وہ چیز حاصل کرنے سے روکے رکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک اچھی زندگی حاصل کرنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہم دوسروں کی زندگی میں بھیجتے ہیں وہ ہماری اپنی ہی زندگی میں لوٹ کر آتی ہے۔ معروف شاعر ایڈون مارکھم۔ آپ اس وقت بالکل بھی اچھا تعلق نہیں بناتے جب آپ اس کی مدد نہیں کرتے، جو گلی میں اپنا سامان گرا بیٹھا ہے اور 10 منٹ بعد آپ مارکیٹ کے دروازے کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ملتی ہے۔ آپ اس وقت کوئی تعلق قائم نہیں کرتے جب آپ پوری خوشی سے اپنے بچے کی ہوم ورک کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اگلے ہی دن آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ٹیکس کی ادائیگی آپ کے سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ آپ اس وقت کوئی تعلق قائم نہیں کرتے جب آپ ایک دوست کی حمایت کرتے ہیں اور اسی ہفتے آپ کا باس آپ کو کھیل کی 2 ٹکٹیں مفت میں دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر طرح کی صورتحال میں آپ وہی سب کچھ وصول کر رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، چاہے آپ کوئی تعلق قائم کریں یا نہ کریں۔ بنا کچھ کیے کچھ نہیں ملتا، کچھ کرنے سے ہی کچھ ملتا ہے۔ معروف مصنف نیول گوڈرڈ۔ اہم نکات۔ اگر آپ 50% سے زیادہ منفی کی نسبت مثبت سوچ اور احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ اس اہم نقطے تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ اگر آپ 51% بھی اچھی سوچ اور احساسات رکھتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کی کامیابیوں کو چھو لیا ہے۔ اور یہاں وہ وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ تک ایسے مثبت حالات لے کر آتی ہے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی زندگی میں مزید محبت اور مثبت اشیاء لے کر واپس آتی ہے۔ مثبت سوچ رکھیں، پھر مزید مثبت چیزوں کو اپنی طرف کھینچیں۔ اپنی زندگی میں مزید محبت اور مثبت چیزیں شامل کریں، اور یہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز مقناطیس کی طرح ہے، اور جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا پیش آتا ہے تو یہ مقناطیس کی طرح مزید اچھی چیزوں کو اپنے ساتھ کھینچ لاتا ہے۔ آپ نے شاید یہ تجربہ کیا ہو، جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی قسمت اچھی چل رہی ہے، یا آپ ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، جب ایک کے بعد ایک بہترین واقعات پیش آتا چلا گیا اور اچھی اشیاء ہوتی چلی گئیں، اس وقت محض ایک ہی وجہ پیش آئی تھی کہ آپ منفی سوچ کے بجائے محبت بانٹ رہے تھے، جو بعد میں اپنے ساتھ مزید اچھی چیزیں کھینچ لائی تھی۔
آپ نے شاید اس کا الٹا تجربہ بھی کیا ہوگا، جب کچھ غلط ہوا تھا اور پھر ایک کے بعد ایک چیز سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ وہ وقت اس لیے پیش آیا کیونکہ آپ محبت کی نسبت منفی سوچ کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور جیسے جیسے منفی سوچ آپ کے پاس واپس آئی، اس نے آپ کی زندگی میں مزید منفیت شامل کر دی۔ آپ نے شاید اس وقت یہ کہا ہو کہ میری قسمت بری چل رہی ہے، مگر ان الفاظ کا قسمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کشش کا قانون آپ کی زندگی میں بالکل درست انداز میں کام کر رہا تھا، اور وہ وقت اچھا تھا یا برا، وہ محض آپ کی دی ہوئی محبت یا نفرت کی شرح فیصد کا عکس تھا۔ اچھی قسمت یا بری قسمت ہونے کی وجہ ان میں کچھ نقاط کا فرق ہے۔ آپ نے اپنے احساسات کی پٹڑی پر ہی دوسرے طریقے سے چڑھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید آپ ایک خوشگوار زندگی کی طرف چلے جائیں اور ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رہیں۔ یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ ایک مثبت قوت بن جائیں، جس کے باعث دولت اور ہم آہنگ حالات آپ کے پاس کھنچے چلے آئیں۔ معروف مصنف چارلز ہونل۔ اپنی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو محض اپنی اچھی سوچ اور اچھے احساسات کے ذریعے 51% محبت بانٹ کر کامیابی کو چھونا ہوگا۔ ایک دفعہ بس آپ منفی سوچ کی نسبت زیادہ محبت کرنے کے اہم نقطے تک پہنچ جائیں تو وہی محبت جو آپ کو واپس ملتی ہے، پھر وہ کشش کے قانون کے تحت مزید محبت کو اپنی طرف کھینچ کر خود بخود اپنے آپ میں اضافہ کرتی جائے گی۔ اچانک ہی آپ اچھی چیزوں میں تیز رفتار اضافہ اور بڑھوتری دیکھیں گے۔ منفی اشیاء کی نسبت زیادہ جو کہ آپ کو واپس مل رہی ہیں اور اپنی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں، اب آپ کے پاس مثبت اشیاء زیادہ ہیں جو آپ کو واپس مل رہی ہیں اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اپنی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں، اور آپ کی زندگی کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں، آپ اپنے دن کے بالکل سرے پر کھڑے ہیں۔ ایک طریقہ ایسا ہے جو آپ کو اچھی چیزوں سے بھرپور دن کی راہ دکھاتا ہے، اور دوسرا طریقہ ایسا ہے جو آپ کو ایک ایسے دن کی طرف بھیجتا ہے جو بری چیزوں سے بھرپور ہے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کا دن کیسا ہوگا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ محسوس کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کا دیا ہوا ہے، اور یقیناً یہ بالکل اتنا ہی ہے جو آپ اپنے پورے دن میں واپس پائیں گے۔ آپ کو آپ کے ارد گرد سے گھیر کر جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ خوش باش محسوس کر رہے ہیں، کچھ وقت خوشی محسوس کرتے رہیں تو آپ کا دن اچھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنا دن برے مزاج سے شروع کرتے ہیں اور اسے تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، آپ کا دن بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھے احساسات سے بھرپور ایک دن نہ صرف آپ کے دن کو تبدیل کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کا آنے والا کل اور آپ کی زندگی بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے اچھے احساسات کو برقرار رکھے گا اور آپ سونے کے لیے اچھے احساسات کے ساتھ جائیں گے۔ آپ اپنا اگلا دن مزید اچھے احساسات کے ساتھ شروع کریں گے۔ جیسے جیسے آپ اس قدر اچھا محسوس کرنا جاری رکھیں گے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے عمدہ احساسات کشش کے قانون کے تحت اپنے آپ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک دن چلتا جائے گا اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اپنا آج جئیں، گزرا ہوا کل نہیں، نہیں آنے والا کل، بس آج۔ اپنے لمحات کو جئیں، انہیں آنے والے کل کو ادھار پر نہ دیں۔ بچوں کے ادب کا مصنف جیری اسپینلی۔ زیادہ تر لوگ اپنا آج نہیں جیتے، وہ مکمل طور پر مستقبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہم اپنا آج اس طرح جی رہے ہیں جو ہمارا مستقبل بناتا ہے۔ جو کچھ آپ آج محسوس کر رہے ہیں، بس وہی اہم ہے، کیونکہ یہ وہ واحد شے ہے جو آپ کے آنے والے کل کا فیصلہ کرتی ہے۔ آنے والا ہر دن ایک نئی زندگی کے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ ہر دن آپ اپنی زندگی کے شروعاتی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کسی بھی دن اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اچھے احساسات کے ترازو کے پلڑے کو چھوتے ہیں تو محبت کی طاقت آپ کی زندگی بڑی تیزی سے بدل دے گی، جس پر آپ مشکل سے ہی یقین کر سکیں گے۔ طاقت کے کچھ نکات۔ کائنات کی ہر چیز پرکشش ہے، اور ہر ایک کی کشش کی اپنی فریکوینسی ہے، بشمول آپ کی سوچ اور احساسات کی۔ آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھا یا برا، وہی آپ کی فریکوینسی کا تعین کرتا ہے، اور آپ اسی طرح لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو آپ کی فریکوینسی کے مطابق ہیں۔ آپ کسی بھی وقت اپنے احساسات کو بدل کر
اپنی فریکوینسی کو بدل سکتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کی ہر چیز بدل جائے گی، کیونکہ آپ ایک نئی فریکوینسی کے حامل ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے تو آپ اسے بدل سکتے ہیں۔ اس میں بالکل بھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ اپنے محسوس کرنے کا انداز کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے احساسات کو خودکار ہوائی جہاز کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کے احساسات اسی کا رد عمل ہوتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، تاہم انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ان کے احساسات ہی ہیں جو اس سب کا سبب ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ دولت، صحت، تعلقات یا کسی بھی چیز کے حالات بدلنے کے لیے آپ کو اپنے محسوس کرنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ الزام تراشی، تنقید، غلطیاں تلاش کرنا اور شکایت کرنا، یہ سب منفیت کی اقسام ہیں اور یہ سب فساد کے سوا کچھ بھی پیدا نہیں کرتی۔ خوفناک، خطرناک، برا اور ناگوار جیسے الفاظ کو اپنی زبان سے دور کر دیں۔ حیرت انگیز، عمدہ، شاندار، عظیم الشان اور بہت خوب جیسے الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر آپ محض 51% اچھے سوچ اور احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کے پیمانے کو چھو لیا۔ ہر دن ایک نئی زندگی کے لیے ایک موقع ہے۔ آپ ہر دن اپنی زندگی کے شروعاتی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی محسوس کرنے کے انداز کو بدل کر اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ طاقت اور تخلیق۔ آپ کی زندگی ہر لمحہ بے حد تخلیقی ہے اور کائنات دل کھول کر دینے والی ہے۔ صرف ایک واضح درخواست سامنے رکھیں اور جو کچھ بھی آپ کا دل پانا چاہتا ہے آپ کو ضرور ملے گا۔ مصنف شکتی گوین۔ ان اگلے ابواب میں آپ سیکھیں گے کہ دولت، صحت، کاروبار اور تعلقات کے لیے محبت کی طاقت پر کس طرح قابو پایا جائے۔ اس علم کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنی خواہشات کو پانے کے لیے تخلیقی عمل کے سادہ سے اقدام پر عمل کریں۔ یہ عمل ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، چاہے کچھ حاصل کرنے کے لیے جو آپ پانا چاہتے ہیں یا کچھ تبدیل کرنے کے لیے جو آپ نہیں چاہتے۔ تخلیقی عمل۔ اسے تصور کریں، محسوس کریں، حاصل کر لیں۔ نمبر 1، تخیل۔ اپنے ذہن کو مرکوز کریں اور اس چیز کو تصور کریں جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ خود کو اس چیز کا حامل تصور کریں جو آپ کی خواہش ہے۔ خود کو اپنی خواہش کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ خود کو اپنی خواہش کا حامل تصور کریں۔ نمبر 2، احساس۔ عین اسی وقت جب آپ تصور کرتے ہیں آپ یقیناً اس چیز کے لیے محبت محسوس کریں گے جو آپ تصور کر رہے ہیں۔ آپ یقیناً تصور کریں گے اور خود کو اپنی خواہش کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کا تخیل آپ کو اس چیز سے جوڑ دے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ آپ کی خواہش اور محبت کے احساسات مقناطیسی تخلیق کریں گے، ایسی مقناطیسی طاقت جو آپ کی خواہش کو آپ کے پاس لے آئے گی۔ یہ تخلیقی عمل میں آپ کا حصہ مکمل کرتا ہے۔ نمبر 3، حصول۔ محبت کی طاقت آپ تک آپ کی چاہت کے حصول کے لیے قدرت کی ظاہری اور چھپی ہوئی دونوں طرح کی قوتوں سے کام کرے گی۔ یہ آپ کو وہ سب دینے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں، حالات و واقعات اور لوگوں کو استعمال کرے گی۔ آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں یقیناً اسے اپنے پورے دل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محبت خواہش ہے، اور جب آپ کے دل میں شعلے کی طرح جلتی ہوئی خواہش نہیں ہے، آپ محبت کی طاقت پر قابو پانے کے لیے ضروری قوت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو اس چیز کی خواہش کرنا ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایک کھلاڑی کھیل کھیلنے کی خواہش کرتا ہے، ایک رقص کرنے والا رقص کرنے کی خواہش کرتا ہے، اور ایک رنگ سازی کی خواہش کرتا ہے۔ آپ کو اپنے پورے دل و جان سے اس چیز کی خواہش کرنا ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خواہش محبت کا ایک احساس ہے، اور یقیناً آپ کو وہ حاصل کرنے کے لیے جسے آپ محبت کرتے ہیں محبت ہی بکھیرنا ہوگی۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی پانا چاہتے ہیں، تخلیقی عمل یہی ہے۔ محبت پانے کے لیے محبت کریں، اسے تصور کریں، محسوس کریں، حاصل کر لیں۔ تخلیقی عمل کا استعمال کرتے ہوئے تصور کریں اور محسوس کریں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور خود کو کبھی بھی اس صورتحال سے منحرف نہ ہونے دیں۔ مگر کیوں؟
کیونکہ کشش کا قانون اسی چیز کو نقل کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ کو اسے اسی وقت تصور اور محسوس کرنا ہوگا۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر دن اپنے موٹاپے کو محسوس کرنے اور اس پر سوچنے کی بجائے خود کو اس جسم کے ساتھ تصور کریں اور محسوس کر کے جسے آپ پسند کرتے ہیں محبت کریں۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن یہ تصور کرنے کے بجائے کہ آپ کے پاس سفر کے لیے پیسے نہیں، خود کو سفر کرتا ہوا محسوس کریں اور تصور کریں۔ اگر آپ خود کو کھیل، اداکاری، گلوکاری، موسیقی کے کسی آلے کو بجانے، کسی مشغلے یا اپنی نوکری میں بہتر بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں اسے تصور اور محسوس کر کے محبت کریں۔ اگر آپ اپنی شادی کا بندھن یا کسی کے ساتھ بہتر تعلق بنانا چاہتے ہیں تو پھر تصور اور محسوس کر کے محبت بانٹیں کہ یہ تعلق قائم کرنا کیسے لگے گا۔ یقین اس چیز پر بھروسہ کرنا ہے جسے آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور اس یقین کا انعام اس چیز کا سامنے آنا ہے جس پر آپ نے بھروسہ کیا۔ سینٹ آگسٹن ہپو۔ جب آپ تخلیقی عمل کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کسی غیر معمولی شے کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں گے۔ جب آپ خصوصی طور پر کسی غیر معمولی شے کو اپنی طرف کھینچیں گے تو آپ اسے حاصل کر لیں گے، اور جب آپ اسے حاصل کر لیں گے تو آپ کو اپنی طاقت پر بالکل بھی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ ایک نوجوان عورت ایک مخصوص پھول، ایک سفید کیلا للی، افریقہ میں اگنے والا سفید رنگ کا کنول کا پھول، کے انتخاب سے شروع کرتی ہے۔ وہ پھول کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تصور کرتی ہے، اس کی خوشبو سونگھتی ہے اور وہ اس کیلا للی کو محسوس کرتی ہے۔ 2 ہفتے بعد وہ ایک دوست کے ہاں رات کے کھانے پر جاتی ہے اور وہاں میز کے درمیان سفید کیلا للی کی ٹوکری پڑی ہے، وہی پھول اور رنگ جو اس نے تصور کیا تھا۔ وہ للی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر اپنے دوست سے اپنے تصور کیے ہوئے پھولوں کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ شام کے اختتام پر جیسے ہی وہ دروازے سے باہر آ رہی تھی، اس کے دوست کی بیٹی نے خود ہی ایک سفید کیلا للی گلدان سے توڑا اور اسے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تصور تخلیق کا آغاز ہے۔ آپ وہ تصور کرتے ہیں جو آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ اسے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جو آپ تصور کرتے ہیں، اور آخر میں آپ وہ تخلیق کر لیتے ہیں جو آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نوبل پرائز سے فتح یاب نامہ نگار جارج برنارڈ شاہ۔ ادا کریں یا حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں، کشش کا قانون کہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ اگر آپ کشش کے قانون کو ایک آئینے، گونج، بازگشت یا ایک فوٹو کاپی مشین کی طرح سوچتے ہیں تو یہ آپ کو مزید واضح کرنے میں آپ کی مدد کرے گا کہ کیا تصور کرنا چاہیے اور کیا محسوس کرنا چاہیے۔ کشش کا قانون ایک آئینے کی طرح ہے، کیونکہ ایک آئینہ بالکل وہی ظاہر کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے۔ کشش کا قانون ایک گونج کی طرح ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہ بالکل ایک گونج کی طرح ہی جو واپس آ جاتا ہے۔ کشش کا قانون ایک بازگشت کی طرح ہے، کیونکہ جو بھی بازگشت آپ پھینکتے ہیں بالکل وہی بازگشت آپ کو واپس آتی ہے۔ کشش کا قانون ایک فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی اسے دیتے ہیں یہ اسی کو تیار کرتی ہے، اور بدلے میں آپ بالکل ویسے ہی نقل حاصل کر لیتے ہیں۔ چند دن پہلے میں اپنے کام کے سلسلے میں پیرس میں تھی، اور میں ایک گلی میں جا رہی تھی جب ایک عورت تیزی سے میرے سامنے سے گزری۔ اس نے ایک خوبصورت اسکرٹ پہنی ہوئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ پیرس کے فیشن کے مطابق بڑی تفصیل سے بنی ہوئی تھی۔ میرا رد عمل محبت تھی، کیسی خوبصورت اسکرٹ ہے۔ چند ہفتے پہلے میں میلبرن، آسٹریلیا میں خوشی سے گاڑی چلاتے ہوئے کام پر جا رہی تھی۔ میں رکنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ چوک پر ایک ڈرائیور ایک غیر قانونی یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسٹور کی گھڑی کی طرف دیکھا، میں نے وہی اسکرٹ دیکھی جو میں نے پیرس کی گلی میں اس عورت کو پہنے دیکھا تھا۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی۔ جب میں کام پر چلی گئی تو میں نے اسٹور پر کال کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یورپ سے اس طرز کی بس ایک ہی اسکرٹ ملی ہے، اور یہ اسکرٹ کھڑکی میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسکرٹ میرے سائز کی تھی۔ جب میں اسٹور میں اسکرٹ خریدنے گئی تو اس کی قیمت آدھی رہ گئی، اور اسٹور میں کام کرنے والے نے مجھے بتایا
کہ انہوں نے اسکرٹ کے لیے آرڈر نہیں دیا، بلکہ یہ اتفاقاً ان کے آرڈر میں شائع ہوئی تھی۔ اس اسکرٹ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے محض ایک ہی کام کیا تھا، اور وہ محبت تھی۔ حالات و واقعات کے ذریعے پیرس سے آسٹریلیا کے مضافاتی علاقے کی گلی میں مجھ تک وہی اسکرٹ پہنچائی گئی۔ یہ محبت کی پرکشش طاقت ہے۔ محبت کا یہ قانون کشش اپنی کارروائی میں تھا۔ تخیل۔ یہ دنیا ہمارے تخیلات کے لیے ایک کینوس کے سوا کچھ نہیں۔ موضوعی نظریاتی مصنف ہنری ڈیوڈ چوریو۔ جب کچھ مثبت تصور کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں یا جسے پسند کرتے ہیں تو آپ محبت کی طاقت پر قابو پا رہے ہیں۔ جب آپ کچھ مثبت اور اچھا تصور کرتے ہیں اور اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو جو کچھ آپ دے رہی ہیں وہی سب وصول کریں گے۔ اگر آپ اسے تصور کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، مگر آپ جو کچھ بھی تصور کر رہے ہیں وہ محبت سے ہی ملے گا۔ جو کچھ بھی آپ تصور کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ دے۔ کچھ ایسا تصور کرنا جو کسی دوسرے شخص کو تکلیف دے وہ محبت کے تحت نہیں ہوتا، بلکہ محبت کی کمی کے باعث ہے۔ اور پورے یقین کے ساتھ کوئی بھی منفیت، حتیٰ کہ تصور بھی، اس شخص کے پاس اسی وحشت سے واپس آتا ہے جو اسے بھیجتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں آپ وہی وصول کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو محبت کی طاقت اور آپ کے تخیل کے متعلق ایک حیرت انگیز چیز بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے بہترین اور عمدہ چیز جو آپ سوچتے ہیں اس کا محبت کی طاقت کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کو کیا دے سکتی ہے۔ محبت کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ زندگی کے لیے حیرت انگیز لطف کے ساتھ ساتھ ذوق اور خوشی سے بھرپور ہونا چاہتے ہیں تو محبت کی طاقت آپ کو اس حد تک صحت اور خوشی دے سکتی ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے تخیل کی حدود کو توڑنا شروع کر سکیں اور اپنی زندگی پر حدود کا تعین کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے تخیل کو حدود سے باہر نکالیں اور اس حد تک عمدہ اور بہترین سوچیں جو آپ ممکن حد تک کر سکتے ہیں، چاہے یہ جو کچھ بھی ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ ایسا شخص جو تکلیف برداشت کر رہا ہے اور ایسا شخص جو ایک عمدہ زندگی بسر کر رہا ہے، دونوں میں فرق ایک ہی چیز سے پیدا ہوتا ہے: محبت۔ وہ لوگ جن کی زندگی حسین ہے، ذرا تصور کریں کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اور پانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ محبت محسوس کرتے ہیں جو وہ تصور کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ غیر دانستہ طور پر اپنے تخیل کو اس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں جسے وہ نہیں چاہتے اور پسند نہیں کرتے، اور اس چیز سے متعلق منفیت محسوس کر رہی ہیں جو وہ تصور کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے، لیکن یہ لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے اختلافات کھڑے کر دیتی ہے، اور آپ یہ اختلاف ہر طرف دیکھ سکتے ہیں۔ خالی دماغ کا راز مکمل طور پر تصور کے استعمال میں پایا جاتا ہے۔ معروف مصنف کرسٹین ڈی ہارسن۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ناممکن کو تصور کرنے کی جرات کرتے ہیں وہی لوگ تمام انسانی حدود کو توڑتے ہیں۔ انسانی جد و جہد کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سائنس، طب، کھیل، فنون لطیفہ یا ٹیکنالوجی ہو، ان لوگوں کے نام ہماری تاریخ میں لکھ دیے گئے ہیں جنہوں نے ناممکن کو تصور کیا۔ اپنے تصور کی حدود توڑنے سے انہوں نے دنیا بدل ڈالی۔ آپ کی پوری زندگی وہی کچھ ہے جو آپ نے اسے بنانا تصور کیا۔ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ہر طرح کی صورتحال اور حالات و واقعات محض وہی ہیں جو آپ نے تصور کر رکھے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ برا تصور کرتے ہیں۔ وہ سب سے حیرت انگیز آلے کو اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ بہتر تصور کرنے کی بجائے بہت سے لوگ خوف اور ان چیزوں کو تصور کرتے ہیں جو خراب ہو سکتی ہیں، اور جتنے یقین کے ساتھ وہ ان چیزوں کو تصور اور محسوس کرنا جاری رکھتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ اپنے زندگی کے ہر شعبے میں آپ سے جس حد تک ہو سکے بہترین اور عمدہ ترین تصور کریں اور محسوس کریں، کیونکہ محبت کی طاقت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کا تصور کرنا ہے۔ جب میرے گھر والے امریکہ میں آباد ہوئے
ہم اپنے 15 سال کتے کیبی کو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے لے آئے۔ ایک رات جب کیبی کو آئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، وہ کسی طرح باڑ میں ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکل گیا۔ ہمارا گھر پہاڑوں کے اوپر تھا، لہٰذا وہ ایک معیاری مقام سے تھا۔ ہم نے اندھیروں میں گلیوں میں ڈھونڈا اور نشانات کی پیچھا کرتے ہوئے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، مگر ہمارا کتا کہیں نہ ملا۔ جب میں اور میری بیٹی تلاش کر رہے تھے تو غم کا منفی احساس بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں تلاش کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور فوری طور پر اپنے اندر کے احساسات کا رخ بدل لینا چاہیے۔ منفی احساسات ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم برا تصور کر رہے تھے اور ہمیں جلد از جلد اپنے احساسات کا رخ بدلنا چاہیے اور بہتر تصور کرنا چاہیے۔ اس مقام پر ہر طرح کا نتیجہ نکل سکتا تھا اور ہمیں یہ تصور اور محسوس کر کے کہ وہ گھر پر ہے، کیبی کے ہمارے ساتھ گھر پر بحفاظت موجود ہونے کے نتیجے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ اگلی ہی صبح ہمیں ایک درخت پر پڑا اطلاع نامہ ملا۔ پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے پیر یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو ایک چھوٹا سا کتا ملا ہے۔ یہ کیبی تھا، بالکل اسی وقت جب ہم نے تصور کیا تھا کہ ہمارا کتا ہمارے پاس بحفاظت گھر واپس آئے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اپنی ذات میں کس طرح کی مشکل صورتحال کا سامنا ہے، بہتر نتیجہ تصور کریں اور اسے محسوس کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیں گے۔ آپ جو کچھ بھی تصور کرتے ہیں وہ موجود ہے۔ تخلیق محض اسی کو باہر نکالنے کا عمل ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ ہندو مت کے قدیم صحیفے سے ماخوذ۔ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے۔ اگر آپ اسے تصور کرتے ہیں تو یہ خلقت میں پہلے سے موجود ہے۔ 5000 سال پہلے ایک قدیم صحیفے میں محفوظ ہے کہ تمام تر تخلیقات کامل اور اختتام شدہ تھیں، اور یہ کہ کوئی بھی چیز جس کی تخلیق ممکن بنائی جا سکتی ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ اب 5000 سال بعد کو کوانٹم فزکس نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز اور ہر ایک چیز کا وجود اس وقت موجود ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور جو کچھ ان میں موجود ہے مکمل تھا۔ انجیل کی پہلی کتاب۔ اس کا آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے جو کچھ بھی تصور کرتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے۔ آپ کے لیے وہ تصور کرنا ناممکن ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تخلیق مکمل ہے، ہر ایک نظریہ موجود ہے، تو لہٰذا جب آپ دنیا کا کوئی ریکارڈ توڑنے یا مشرق کی طرف کہیں دور سفر کرنے یا صحت سے بھرپور ہونے یا ایک والد یا والدہ بننے کا تصور کرتے ہیں تو یہ تمام تر ممکنات جو آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں خلقت میں اس وقت موجود ہیں۔ اگر وہ پہلے سے اپنا وجود نہیں رکھتی تو آپ انہیں تصور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایسی چیزیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں اور جن کی خواہش کرتے ہیں انہیں غیر نمودار سے نمودار ہونے تک اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ کو محض اس چیز کے لیے اپنے احساسات اور تخیل کے ذریعے محبت بانٹنی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح تصور کریں جس طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں۔ ہر اس چیز کو تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ ہر دن اپنے تخیل کو اپنے ساتھ رکھیں اور تصور کریں کہ کیسا لگتا اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوتے۔ تصور کریں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر آپ کی نوکری اچانک سے چلی جائے۔ تصور کریں کہ آپ کی زندگی کیسی ہوتی اگر آپ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری رقم موجود ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کیسا ہوگا اگر آپ صحت سے بھرپور ہوں۔ تصور کریں کہ کیسا محسوس ہوگا اگر آپ وہ ہر کام کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر حصوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اٹلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو زیتون کے تیل کی خوشبو، پاستا کے ذائقے کو تصور کریں۔ تصور کریں کہ آپ سے اٹلی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کولوسیم، روم میں موجود ایک قدیم تھیٹر کے پتھر کو چھو رہے ہیں۔ خود کو اٹلی میں محسوس کریں۔ اپنی گفتگو اور اپنی سوچ میں کہیں اگر اور باقی جملے کو اس چیز سے بھر دیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک دوست سے بات کرتے ہیں اور وہ شکایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ہم پیشہ ساتھیوں نے ترقی کر لی اور انہوں نے نہیں کی،
تو یہ کہہ کر ان کی مدد کریں کہ فرض کریں کہ آپ کو یہ ترقی نہ ملنے کی وجہ یہ ہو کہ آپ اس سے زیادہ رقم کے ساتھ اس سے بڑے کام کے لیے ترقی حاصل کرنے جا رہے ہوں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ کا دوست زیادہ رقم کے ساتھ ایک بڑے عہدے کی طرف ترقی کرنے جا رہا ہو جو پہلے سے موجود ہے، اور اگر وہ اسے تصور کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں تو اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ایٹمز اور بنیادی ذرات بذات خود اصلی نہیں ہیں، وہ کسی ایک چیز یا حقائق کی وجہ سے قوتوں یا امکان قوت کی دنیا قائم کرتے ہیں۔ نوبل پرائز سے فتح یاب کوانٹم ماہر فزکس ورنر ہائزنبرگ۔ اپنی تخیل کا استعمال کریں اور منصوبے بنائیں تاکہ آپ حقیقی طور پر اچھا محسوس کر سکیں۔ آپ جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو آپ کی نظروں سے اوجھل مکمل طور پر تخلیق شدہ ہے، اور اسے سامنے لانے کا رستہ اس چیز کو تصور اور محسوس کر کے محبت کی طاقت پر قابو پانا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک نوجوان عورت کئی مہینے نوکری حاصل کرنے کے لیے محنت کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ایک نوکری حاصل کرنے کے متعلق تصور کرنا تھی جب اس کے پاس نوکری نہیں تھی۔ اس نے ہر روز اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہ اس نوکری کے لیے بڑی شکر گزار ہے جو اسے ملنے جا رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی نوکری نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی اسے خیال آیا، ایک کے بعد ایک نوکری کے لیے درخواست دینے کے اس کے مایوس کن اعمال بلند اور واضح الفاظ میں کشش کے قانون سے کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ تو یہاں پر نوجوان عورت نے کچھ ایسا کیا جس نے ہر چیز بدل ڈالی۔ اس نے اپنا تخیل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح رہنا شروع کیا جیسے وہ پہلے سے ہی نوکری کر رہی تھی۔ اس نے اپنا الارم اتنی صبح کے لیے لگایا جیسے وہ کام پر جا رہی ہو، بجائے کہ اپنی ڈائری میں یہ لکھنے کے کہ وہ اس نے نوکری کے لیے بڑی شکر گزار ہے۔ اس نے لکھا کہ وہ اپنی نوکری میں اپنی کامیابی اور ان لوگوں کے لیے کس قدر شکر گزار ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے۔ اس نے اپنے ان کپڑوں کو پہننے کا منصوبہ بنایا جو وہ ہر دن اپنے کام پر پہن کر جائے گی۔ اس نے اپنی آمدن کے لیے ایک بچت کا کھاتہ بنایا۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاس سچ میں ایک نوکری ہے۔ پھر غیر متوقع طور پر ایک دوست نے اسے ایک عہدے کے متعلق بتایا جو اسے مل سکتا تھا۔ وہ ایک انٹرویو کے لیے گئی، اسے نوکری مل گئی اور اس نے ہر وہ چیز حاصل کر لی جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی۔ خود کو ناکامی سے بچائیں۔ جب بھی آپ خود کو یہ سوچنے کی اجازت دیتے ہیں کہ لوگ، چیزیں اور حالات و واقعات کیا تجویز دیں گے تو اس چیز کی پیروی نہیں کر رہے کہ آپ کیا سوچنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ دوسروں سے ادھار لے رہے ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ آپ کیا سوچنا یا کرنا چاہتے ہیں اپنے تخیل کا استعمال کریں۔ معروف مصنف کرسٹین ڈی ہارسن۔ تخلیقی عمل کا استعمال کرتے ہوئے اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس وہ سب پہلے سے موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں، تمام تر طریقوں کا استعمال کریں۔ خود کو کپڑوں، مناظر، تصویروں اور اسے متعلقہ چیزوں سے گھیر لیں تاکہ آپ وہ سب تصور اور محسوس کر سکیں جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نئے کپڑے چاہتے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کی الماری میں نئے کپڑوں کے لیے خالی جگہ کے ساتھ ساتھ آپ کے نئے کپڑوں کے لیے خالی ہینگر موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے بٹوے میں پیسوں کے لیے خالی جگہ موجود ہے یا یہ فالتو کاغذ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ہے؟ اگر آپ ایک صحیح ساتھی چاہتے ہیں تو آپ کو اس شخص کو اس وقت اپنے ساتھ تصور اور محسوس کرنا ہوگا۔ کیا آپ اپنے بستر کے بالکل درمیان میں سو رہے ہیں یا آپ ایک طرف سو رہے ہیں کیونکہ آپ کا ساتھی آپ کے بستر کے دوسری طرف ہے؟ اگر آپ کا ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا تو آپ اپنی الماری کی آدھی جگہ استعمال کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے ساتھی کے کپڑے الماری کے باقی آدھے حصے میں ہوتے۔ کیا آپ اپنا میز 2 لوگوں کے لیے درست کر رہے ہیں یا ایک شخص کے لیے؟ بس کسی چیز میں اضافی جگہ رکھتے جائیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنی خواہش کی مخالفت کو روکنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کریں اور اس کی بجائے سہاروں کی دنیا کا استعمال کریں جو آپ کو یہ محسوس کرنے کے لیے گھیر لیتی ہے کہ آپ کے پاس وہ سب پہلے سے موجود ہے
جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سادہ اور آسان سی چیزیں ہیں جو آپ سہاروں اور اپنے تخیل کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر یہ حیرت انگیز طور پر طاقتور ہیں۔ ایک عورت ایک گھوڑا حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اور اپنے تخیل کا استعمال کرتی ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی ایک گھوڑا پانا چاہتی تھی، مگر اسے خریدنے کے لیے رقم اکٹھی نہ کر سکی۔ وہ ایک امریکی سنہرے رنگ کا گھوڑا چاہتی تھی، اور ایک امریکی گھوڑے کی قیمت کئی $1000 ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے وہی گھوڑا دیکھتے ہوئے تصور کیا جو وہ ہر وقت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے باورچی خانے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس نے امریکی سنہرے گھوڑے کی تصویر اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لگائی۔ جب بھی کبھی اس کے پاس موقع ہوتا، اس نے گھوڑے کی بے مقصد تصویر بنانا شروع کر دی۔ اس نے خریداری کے لیے گھوڑوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ انہیں خرید نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ایک اسٹور پر لے گئی اور انہوں نے مل کر گھوڑے پر سفر کرنے کے جوتے پہن کر آزمائے۔ اس نے گھوڑے کی پشت پر رکھنے والی گدی دیکھی۔ اس نے محض ایک ہی چیز خریدی جو وہ خرید سکتی تھی، گھوڑے کی پشت پر بچھانے والا کپڑا، لیڈ اور گھوڑے کے بال سنوارنے والا برش، اور انہیں نمایاں جگہ پر رکھ دیا تاکہ وہ انہیں روزانہ دیکھ سکے۔ بعد میں کئی دفعہ وہ عورت اپنے قصبے میں گھوڑوں کی نمائش پر گئی۔ اس نمائش پر ایک لاٹری عمل میں آئی اور پہلا انعام امریکی سنہری گھوڑا تھا، بالکل وہی گھوڑا جو وہ تصور کر رہی تھی، اور یقیناً وہ انعام جیت گئی اور اپنا گھوڑا حاصل کر لیا۔ آپ کے حصے بھی سہارے ہیں، تو اپنی یہ محسوس کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس وہ سب ہے جو آپ چاہتے ہیں، اپنی تمام حصوں کا استعمال کریں۔ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی جلد کے ساتھ اسے چھونے کا احساس محسوس کریں، اس کا ذائقہ چکھیں، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، اسے دیکھیں اور سنیں۔ ایک شخص نے اپنے لیے ایک سے زائد نوکریوں کی پیشکش حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر حصوں کا استعمال کیا۔ اس نے 3 سال میں 75 عہدوں کے لیے درخواست بھیجی تھی اور ایک بھی نوکری کی پیشکش حاصل نہیں کی، مگر پھر اس نے اپنے تخیل اور اپنی تمام تر حصوں کا استعمال یہ تصور کرنے کے لیے کیا کہ اسے اس کی پسند کی نوکری مل گئی۔ اس نے اپنے نئے دفتر میں ہر طرح کی تفصیل کو تصور کیا۔ اس نے اپنے تخیل میں اپنے کمپیوٹر کے بٹنوں کو چھوا۔ اس نے اپنے نئے گہرے سرخ رنگ کی لکڑی کے بڑے سے میز کی پالش سے اٹھنے والی مہک کو سونگھا۔ اس نے اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کو تصور کیا۔ اس نے انہیں نام دیے۔ اس نے ان سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے ملاقات کی، حتیٰ کہ اس نے اپنے دوپہر کے کھانے کے وقفے میں کھانے کا ذائقہ چکھا۔ 7 ہفتے بعد اسے انٹرویوز کے لیے درخواستیں ملنا شروع ہو گئیں۔ پھر ثانوی انٹرویو کی درخواستیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر اسے نہ صرف ایک بلکہ 2 زبردست نوکریوں کی پیشکش ہوئی۔ اس نے اس نوکری کو قبول کیا جسے وہ زیادہ پسند کرتا تھا۔ یہ اس کی پسندیدہ نوکری تھی۔ یہ جان لیں کہ جب آپ نے تخلیقی عمل میں اپنا حصہ مکمل کر دیا تو تخلیق مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس پرانی دنیا میں نہیں رہے جہاں آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ چاہتے تھے۔ آپ ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ چاہتے تھے، اگرچہ آپ ابھی تک اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جان لیں کہ آپ اسے حاصل کر لیں گے۔